खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 27वीं आयत से आप सबके लिए तिलावत करूँगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इसराइल से अहद बांधता हूँ। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इसराइल ने मूसा पर नज़र की और उसके चेहरे को चमकते देखा तो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इसराइल नज़दीक आए और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने कोहे सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। कलाम खुदा में से जो आयात हमारे लिए तिलावत की गई है, इन आयात में हमने खुदावंद के बंदा मूसा नबी के उस 40 दिन के रोज़ा के मुतालिक पढ़ा कि जब खुदावंद ने उसे अपने पास कोहे सीना पर बुलाया तो वो 40 दिन और 40 रात वहीं पर खुदावंद की हजूरी में रहा, और ना तो उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वजह क्या थी? क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी और उसकी मामूरी में मौजूद होते हैं तो फिर भूख और प्यास का तस्वुर मानो जैसे ख़त्म हो जाता है। इससे पहले कि हम खुदावंद के बंदा के उस बड़े काम और उस रोज़ा के मुतालिक जाने और सीखें, तो चंद बातें शरीयत के ताल्लुक से आपके सामने रखूँगा और बयान करूँगा। बाइबल मुकद्दस में कुल 66 किताबें हैं और उनमें जो सबसे पहला हिस्सा है वो शरीयत की किताबों का है, और जिसमें 5 किताबें हैं: पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। और इब्रानी में इन्हें तोरा कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इन्हें लॉ कहा जाता है, यानी कानून। शरीयत खुदा की तरफ से दी गई ऐसी हदायत, ऐसी बातें, ऐसे कवानीन जिन पर बनी इसराइल को चलना है। और इन 5 किताबों में जो कुल कवानीन खुदावंद की तरफ से दिए गए वो 613 है, और 613 कवानीन का जो मजमुआ है वो 10 अहकाम है जो मूसा खुदावंद के हजूर से लिखवा कर नीचे लेकर आए, जो 2 लौहों पर लिखे गए। तो हम गोया इस तरह से कह सकते हैं कि 613 बराबर 10 और 10 बराबर 613। 613 अहकामात का जो निचोड़ है वो 10 अहकाम है। और जब 10 अहकाम पर हम गौर करते हैं तो इन्हें कमांडमेंट्स कहा जाता है। 10 कमांडमेंट्स यानी कितने अहकाम? 10 अहकाम। और इन्हें अहकाम अशरा भी कहा जाता है। और जब ये 2 लौहों पर लिख दिए गए तो 10 अहकाम को डेकालॉग कहते हैं, और जब 2 तख्तियों पर 5-5 अहकाम दर्ज किए गए तो उन्हें पेंटालॉग कहते हैं। डेकालॉग यानी 10 और पेंटालॉग कितने? 5। ये 5-5 अहकाम दोनों तख्तियों पर लिखे गए। और ये वाकया जब हम देखते हैं तो कौम बनी इसराइल को जब खुदावंद ने अपने बंदा मूसा की मार्फत वहाँ पर अपना जलाल जाहिर करके मिस्र में वहाँ से निकाला, तो मूसा अपनी उस कौम की रहनुमाई करता हुआ जब सीना के बियाबान में पहुंचा तो वहां पर फिर खुदावंद ने उसे कोहे सीना यानी उस पहाड़ पर अपने पास बुला लिया। और खुदावंद का बंदा मूसा
اس پہاڑ پر جب چڑھ جاتا ہے تو جو حوالہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ 40 دن اور 40 رات خداوند کی حضوری میں وہاں پر موجود رہتا ہے۔ اور پیچھے ہم اس سارے واقعے سے بھی واقف ہیں کہ پیچھے قوم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے کیا بنا، بچڑا بنا، کیونکہ وہ ایسا خدا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، جس سے وہ بات چیت کر سکیں، جسے وہ چھو سکیں، اور جو اس سارے سفر میں ان کا راہبر اور ان کا پاسبان ہو، کیونکہ وہ ایسے ماحول سے نکل کر آئے تھے جہاں پر بت پرستی ہی بت پرستی تھی۔ تو نیچے جو قوم ہے وہ بچڑا بنانے میں مصروف ہے، لیکن خدا کا بندہ موسیٰ اس پہاڑ پر خداوند کے ساتھ اس کی حضوری اور اس کی معموری میں موجود ہے۔ تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کی نزدیکی، خدا کی قربت اور اس کی رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے خداوند کے بندہ موسیٰ نے روزہ رکھا، اور کتنے دن کا؟ 40 دن کا وہ خدا کے حضور میں ٹھہرا رہا۔ نیچے قوم بت پرستی میں گر چکی ہے، بچڑا بنا لیا ہے، اور وہاں پر وہ کھیل کود کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب خداوند کے بندہ موسیٰ کے لیے دیکھتے ہیں جو ان کا لیڈر ہے، پاسبان ہے، وہ پوری قوم کی خاطر اس پہاڑ پر خداوند کی حضوری میں موجود ہے تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے سیدھی راہ کو طلب کرے۔ جیسے ہم نے دریائے اہاوا کے متعلق پڑھا، جانا اور سیکھا کہ جب دریائے اہاوا پر انہوں نے عذرا کی کتاب میں کھڑے ہو کر روزہ رکھا تو خدا کے حضور میں کیا فریاد کی کہ اے خدا، ہم تیرے حضور میں آئے ہیں تو ہم نے روزہ اس مقصد کے لیے رکھا ہے تاکہ اپنے بال بچوں کے لیے سیدھی راہ کو کیا کریں، طلب کریں۔ اور یہاں پر ہم خداوند کے بندہ موسیٰ نبی کے لیے بھی دیکھتے ہیں جو پہاڑ پر موجود ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے لیے خدا کی اس راہبری اور رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر وہ موجود ہے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ 2 لوہیں، کتنی لوہیں؟ 2 لوہیں اپنے ہمراہ لے آ، اور اس پر پھر خداوند نے اپنی انگلی کے ساتھ ان 10 احکامات کو تحریر کیا۔ اور خداوند کی انگلی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں 3 ایسے واقعات ہیں جہاں پر خدا کا ہاتھ ہمیں اس طرح سے تحریر کرتا ہوا اور لکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ یہ جہاں پر خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو بلایا اور خداوند نے اپنے ہاتھ سے ان لوحوں پر 10 احکامات لکھ کر موسیٰ کے سپرد کیے۔ اور دوسرا واقعہ نبوکدنضر کا واقعہ، جب وہ اپنے محل میں تھا تو ایک ہاتھ آیا اور دیوار پر کیا لکھا گیا؟ منے منے تکیل و فرسین۔ اور تیسرا نئے عہد نامہ میں ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے دیکھتے ہیں کہ جب وہ عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی اور وہ لوگ اسے سنسار کرنے کے لیے یسوع کے پاس لائے تو یسوع نے اپنی انگلی کے ساتھ زمین پر کچھ لکھا۔ تو یہ 3 ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پر خدا کا ہاتھ، خدا کی انگلی ہمیں لکھتی ہوئی نظر آتی ہے، تحریر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو خداوند کے بندہ موسیٰ نے جب وہ خدا کی حضوری میں ہے، اس کے ساتھ رفاقت میں ہے، اس کے ساتھ روبرو باتیں کر رہا ہے، تو خداوند نے 10 احکامات لکھ کر اس کے سپرد کیے۔ جیسے پہلے بھی عرض کی کہ ٹوٹل 5 کتابوں میں کتنے احکامات ہیں؟ 613، اور 613 کا جو مجموعہ ہے وہ کتنے احکامات ہیں؟ 10 احکامات ہیں۔ اور ان 10 احکامات کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عہد کا صندوق ہے، اس عہد کے صندوق میں بھی آسمانی من جو قوم نے کھایا، پھر اس کے بعد 10 احکام کی یہ 2 تختیاں، اور تیسرا ہارون کی لاٹھی، اور چوتھی ایک اور چیز ہے، وہ شریعت کی ایک نقل ہے جو وہاں پر موجود رہتی تھی تاکہ وہ اس کو پڑھیں، سنیں اور سیکھیں۔ تو خداوند نے جب موسیٰ کو اپنے پاس بلایا تو یہ 10 احکام اس کے سپرد کیے تاکہ وہ جا کے اپنی قوم کی راہبری کرے اور رہنمائی کرے۔ پہاڑوں کا بڑا اہم کردار ہے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامہ میں بھی۔ پرانے عہد نامہ میں یہاں پر جب شریعت دی گئی تو کہاں پر دی گئی؟ پہاڑ پر۔ اور نئے عہد نامہ میں جب خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز کیا، جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ اس طرح
نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں. اور وہ سارا کلام بھی کہاں پر دیا گیا؟ پہاڑ پر. پرانے عہد نامہ کی جو شریعت ہے وہ بھی کہاں پر دی گئی؟ پہاڑ پر. اور نئے عہد نامہ میں جو احکامات خداوند یسوع مسیح نے دیے وہ بھی پہاڑ پر. جیسے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر بیٹھ گیا تو وہ ان کو کیا دینے لگا؟ تعلیم دینے لگا. اور اسی طرح استثنا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یہ ایک بار نہیں ہے، 2 بار ایسا ہوا. پہلی بار خروج کی کتاب میں جب انہوں نے ملک مصر سے خروج کیا، جسے انگریزی میں ایگزٹ کہتے ہیں، اور ایگزٹ لکھا ہوتا ہے باہر جانے کے راستے کی جگہ پر. وہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ ایگزٹ، کہ اس جگہ سے آپ خروج کریں، آپ اس جگہ سے کیا کر سکتے ہیں؟ باہر جا سکتے ہیں. اور استثنا کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی. اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی. اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نیچے آتے ہیں اور اس بچڑے کو دیکھتے ہیں جس کے ارد گرد قوم بنی اسرائیل جمع ہو کر ناچ کھیل اچھل کود کر رہے ہیں، تو وہ تختیاں جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ تختیاں انہوں نے اس بچڑے پر دے ماری. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خداوند سے کیا کی؟ درخواست کی. اور جہاں تک وہ اپنی قوم کے لیے محبت رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام بھی کتاب حیات سے کیا کر دے؟ مٹا ڈال. اگر تو نے ان کو معاف نہیں کرنا، ان پر فضل نہیں کرنا، تو پھر میرا نام بھی کتاب حیات سے کیا کر؟ نکال ڈال. اور خداوند نے اس کی منت کو، اس کی فریاد کو سنا. اور یاد رکھے کہ خداوند اپنے خادموں کی، اپنے ممسوحوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. جب خداوند کے خادم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائیں درخواستیں آپ کے لیے خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں، تو خداوند ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. اور استثنا کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی، اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے. اور اب بھی جب قوم بنی اسرائیل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا نافرمانی، باہا حکم عدولی، خدا کے حکم کو توڑنا، بڑبڑانا، شکایت کرنا، پانی نہیں ہے تو شکایت کرنا، خوراک نہیں ہے تو شکایت کرنا، ہر وقت ان کی زندگی میں ہمیں ان 40 سالوں میں شکایت نظر آتی ہے. اور خداوند انہیں ہلاک ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر جب دوبارہ خداوند کا بندہ موسیٰ تو کہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح پھر جب پہاڑ پر گیا اور 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا، اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی. اور اس بار بھی خداوند نے اس کی فریاد کو سنا اور اس کا جواب دیا. پھر خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے. اور پھر وہاں سے وہ جب روانہ ہوتے ہیں مدیان کے میدانوں میں، اور خداوند نے وہاں اس پر ہم کلام ہو کر کہا کہ اٹھ اور ان لوگوں کی کیا کر؟ رہنمائی کر، اور ان کو اس وعدے کے ملک میں پہنچا جن کا وعدہ میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کھایا ہے. لیکن موسیٰ کے لیے کیا حکم تھا؟ کہ تو اس وعدہ کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا. اور جو کچھ انسان کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، اور خداوند کے پاک کلام میں حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اور موسیٰ کے لیے تو خداوند نے کہا کہ زمین پر اس جیسا حلیم شخص کوئی نہیں ہے، اور موسیٰ ہی واحد ایسا شخص ہے جس کے ساتھ خدا نے کیسے باتیں کی ہیں؟ دوست کی طرح، روبرو، آمنے سامنے خداوند نے اس کے ساتھ باتیں کی. اور پہلا حوالہ جو پڑھا گیا خروج، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہوئے اس طور پر اس نے خدا کا عرفان حاصل کیا، اس طور پر اس کی نزدیکی اور قربت اس نے حاصل کی کہ اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ کوئی اس پر نظر بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اسے اپنے چہرے کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ڈھانپ کر رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اس نور کی تاب کوئی بھی لا نہیں سکتا تھا.
تو حاصل کلام ان دونوں حوالہ جات میں سے یہ ہے کہ خداوند کا بندہ موسیٰ اپنی قوم کی خاطر بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، خدا کی نزدیکی میں آتا ہے، اس کی قربت میں آتا ہے، اور جب وہ اس کے نزدیک جاتا ہے تو خداوند پوری قوم کے لیے اسے کلام دیتا ہے، قوانین دیتا ہے، شریعت دیتا ہے جن پر انہیں عمل کرنا ہے۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا بھی ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اور موسیٰ بھی یوں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، کوہ سینا پر، تاکہ وہ خداوند سے اس کلام کو لے قوم کے لیے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کلام جو خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیا، اور اسی کلام پر پھر ساری عمر آگے بنی اسرائیل چلتے رہے۔ اگر ہم بھی میرے عزیزو اپنی زندگی میں خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، خدا کی قربت چاہتے ہیں، اس کے عرفان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ خداوند کے ان بندوں کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ 40 دن تک اس نے فاقہ کیا، اور کلام میں کیا لکھا کہ آخر کو اسے کیا لگی؟ بھوک لگی۔ مسیح یسوع خود خدا ہے، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، زمین اور آسمان کا کل اختیار بھی اس کے پاس ہے، تو بھی عاجزی، حلیمی اور فروتنی اور فرما برداری یہ ہے کہ وہ باپ کے ساتھ ساری رات کہاں پر وقت گزارتے ہیں؟ جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں۔ خداوند کے ساتھ انہوں نے، باپ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تابعداری میں، فرما برداری میں۔ اس طرح سے 40 دن تک وہ خدا کی حضوری میں رہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم بھی ایسی نزدیکی، ایسی قربت، ایسی رفاقت، ایسی شراکت پانا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم بھی روزے کے ذریعے، دعا کے ذریعے، کلام کے ذریعے، اس پر عمل کرنے کے وسیلہ سے خداوند کے نزدیک آئیں، اس کی قربت کو، اس کی نزدیکی کو، اور سب سے بڑھ کر اس کے عرفان کو حاصل کریں۔ اور جب اس کے ساتھ چلیں گے، اس طرح سے اس کی رفاقت میں رہیں گے، تو جیسے خداوند نے اپنے بندہ یرمیہ سے کیا کہا کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں تجھ پر کیا کروں گا؟ ظاہر کروں گا۔ اور موسیٰ کو بھی ایسے خداوند نے شریعت نہیں دی، ایسے کلام نہیں دیا، دیگر انبیاء کو، پیغمبروں کو بھی خداوند نے ایسے کلام نہیں دیا، بلکہ وہ خداوند کی نزدیکی میں آئے، اس کی قربت میں آئے، اس کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ رفاقت رکھی، تو پھر خدا نے بھی بڑی بڑی اور گہری باتوں کو اپنے بندوں پر کیا کیا؟ ظاہر کیا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، بڑی بڑی گہری باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو، ہمیں بھی خداوند کے ان بندوں کی طرح اس کے حضور میں آنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہم پر بھی ظاہر کرے، ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، کہ ہمیں کس طرح سے چلنا اور کیسے آگے بڑھنا اور کیسے ترقی کرنا ہے۔ سو خداوند کلام کی باتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔